From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए मुल्की यकजहती के लिए। उसका जो आउटकम है वो क्या है? अच्छा, इस पर कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो बदमाशी वहाँ दिखाई है कि उनको कहीं जगह न मिली और बड़ी मुश्किल से एक जगह जाके उन्होंने जो है आज तो खैर वो लॉबी में होटल की बैठ गए थे और एक दिन वो आसमा जहांगीर साहब के नाम पे जो जगह है, हॉल है, उसमें कर लिया, यानी उनको कदम नहीं जमाने दिए। उस पे पाकिस्तानी पॉलिटिकल पंडित्स कह रहे हैं कि हुकूमत ने ये करके जगह न देकर कामयाब करवा दिया कॉन्फ्रेंस को। देखिए, ये सोच का एक तरीका है, ठीक है। प्रैक्टिकल बात क्या है उस पे आइए। प्रैक्टिकल, अब इस बात को आप इस एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। वो क्या कि जनाब तमाम अपोजिशन मिलकर भी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं कर पाई इस्लामाबाद में। गोया आईएसआई जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, दूसरे लफ्ज़ों में, कि उसने आपको एक कॉन्फ्रेंस भी नहीं से अंदाज से करने दी। ठीक, ये सही हकीकत ये है। अच्छा, अब आप ये कहें कि हुकूमत ने जुल्म करके उसको कामयाब बना दिया। कहाँ कामयाब बनाया? मैंने तो आज सुबह सारे पेपर देखे, कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं थी, उससे मुताल्लिक न्यूज़ थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में थोड़ी सी न्यूज़ थी। जिस सक्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो बात फैल गई और वो कामयाब हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। देखो, सियासत हो, बिजनेस हो, कोई भी जगह हो जहाँ डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती हो और बड़े स्टेप्स लेने हो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, यू मे लिव देयर फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, लेकिन जब आंखें खुलेंगी ना तो फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया। प्रैक्टिकल होने से क्या होता है कि आप सही फैसले कर पाते हैं। प्रैक्टिकल होने से, रियलिस्टिक होने से आप सच और लॉजिक के साथ काम करते हैं। आपकी सोच जो होती है वो फैसले की तलाश में होती है, बहाना तलाशने की तलाश में नहीं होती। जब आप रियलिस्टिक बन के लॉजिकली कोई चीज़ को सोचते हैं तो फिर आप हल ढूंढते हैं। हमारे वहाँ हम बहाना ढूंढते हैं। ये बहुत गलत अप्रोच है। इससे क्या हो रहा है? नुकसानात हो रहे हैं हर सतह पे। पाकिस्तान में घरों में भी यही है कि लॉजिकली नहीं बात करेंगे, बस ऐसी, क्या कहूँ मैं आपसे, इधर उधर की कर लेते हैं। अच्छा, वहाँ एक और चीज़ देखी मैंने कि साहब पता नहीं चल रहा था कि वो गुमाश्ते हुकूमत के और जर्नैलों के, वो गुमाश्ते जो उनके प्रोपेगेंडे को बेचते हैं, वो आके कुछ हुकूमत के खिलाफ कुछ ऐसा तासुर दे रहे थे। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कौन सा खिलाड़ी किसकी तरफ से खेल रहा है। अजब मजाक, शेर देखिए, अजब मजाक रवा है यहाँ निज़ाम के साथ, वही यजीद के साथ, वही इमाम के साथ। यार देखो, इतना बड़ा धोखा न खुद को दो और न कौम को दो। सच्ची बात, प्रैक्टिकल बात यह है कि आप कामयाब नहीं कर सके, एक कॉन्फ्रेंस नहीं मुनक्किद कर सके आप, तो आप इस हुकूमत से, इन जर्नैलों से कैसे जान छुड़ाएंगे? अगर आपकी कुव्वत ये है, ये बुरा मानने की, तो आपको लगेगा ना कि वजह से ये क्या कह रहे हैं और फिर आप उस पर एतराज़ उठा सकते हैं। लेकिन देखो भाई, बात यही है कि पूरी अपोजिशन मिलके एक कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकी यार। उनकी इतनी, यानी अब उनकी दादागिरी इतनी मजबूत है, उनकी बदमाशी इतनी मजबूत है, ये तो कहोगे? या ख्यालों की दुनिया में रहोगे कि साहब बड़े वो करके उन्होंने कॉन्फ्रेंस कामयाब करा दी? क्या कामयाब करा दी, उसकी सबूत दो। हमने तो देखा इंटरनेशनल मीडिया पे, सिर्फ अपने जो हमारे बहुत अच्छे पॉलिटिकल पंडित्स जो हैं, जिनसे मैं बड़ा प्यार करता हूँ, वो भी ये कहते हैं कि साहब हुकूमत ने ऐसा वो करके कॉन्फ्रेंस कामयाब करा दी। अरे भाई, क्या कामयाब करा दी यार? उसके वो बताइए, स्टेप्स बताइए। अच्छा साहब,
کچھ دوست کل بار بار ایک بات مجھ سے کہے جا رہے تھے، یار آپ یہ چھوڑیے، یہ بتائیے اینڈ گیم کیا ہے، آپ یہ بتائیے اینڈ گیم کیا ہے، حل کیا ہے، آپ یہ بتائیے جلدی سے بس، اور ہوگا کیا آپ یہ بتائیے، حالات کب بدلیں گے؟ میں نے کہا دیکھو حالات ایسے نہیں بدلتے اتنی جلدی، یہ صورتحال ایسے نہیں بدلا کرتی. ایک تو آپ پیشنس کے ساتھ رہیں، دوسرے یہ کہ آپ سوچیں کہ حالات بدلنے میں سوال تو بہت کر رہے ہو لیکن تمہارا پارٹیسپیشن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ پش کرنے کے کہ جلدی سے بتاؤ حالات کب بدلیں گے اور اینڈ گیم کیا ہے. دیکھیے فیکٹس کیا ہیں، فیکٹس یہ ہیں کہ جرنیلوں کو یہ ہنر آ گیا ہے کہ پولیٹیشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بیوروکریسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ یہ 70 سال سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں اور یہ بہت خطرناک ہو گئے ہیں اب اس کام میں. اچھا جیسے وہ ہوتی ہے نا فائٹ میں وہ بل کو لاتے ہیں، جس بل کو 2 دفعہ لیا پھر اس کو نہیں لاتے ہیں کیونکہ وہ جان جاتا ہے پھر کہ ڈاج کیسے دینا ہے بندے کو، تو اس کو پھر لے جا کے بند کر دیتے ہیں، 2 یا 3 کے بعد بند کر دیتے ہیں. یہ 70 سال سے یہ کام کر رہے ہیں یہ جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ، ان کو پتہ ہے سیاستدان کون کیا ہے، سب کی فائلیں ہیں، کس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بیوروکریسی کو کیسے نپٹنا ہے. 2 چیزوں سے صرف آج تک ڈرتے آئے تھے، پبلک پریشر اینڈ عدلیہ. اچھا عدلیہ کو تو اس مرتبہ انہوں نے پورا گلا گھونٹ دیا ہے، ایسا پرماننٹ علاج کیا ہے کہ آئین ہی چینج کرا دیا، جاؤ کر لو گل. یہ سب ہوا ہے نا آپ کے سامنے، تو آپ کیسے توقع رکھ رہے ہیں کہ میں جلدی سے آپ کو اینڈ گیم بتا دوں کہ ہوگا؟ وہ بہت تگڑے ہیں. آئی ایس آئی کو کھل کے، پنجاب پولیس کو کھل کے اختیارات دیے گئے، جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، اور ایسا ظلم کرو جس سے خوف پھیلے تو 10 اور. وہ کہتے ہیں نا یو ڈونٹ کریکٹ دا مین یو ہینگ، یو کریکٹ ادرز بائی ہم. وہ والی فلسفی ہے ان کی اس وقت کہ تم ایسا مارو جس کو بھی جا کے مارو تاکہ 10 جو ہے وہ اپنے گھرانے کی عزت کو خود کو بچانے میں لگ جائیں. وہ خوف پھیلانے میں کامیاب ہیں، وہ مضبوط ہیں. اچھا یہاں پہ دوسری طرف کیا حال ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس دنیا کا 24واں پاورفل لیڈر موجود ہے، لیکن یہ اتنے نکمے ہیں کہ یہ آج تک اس کو باہر نہیں نکلوا سکے. کیوں؟ ان میں کچھ خوفزدہ ہیں، کچھ جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، کچھ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں، کچھ نئے نئے آئے ہیں، تو وہ کہیں آ کے کھڑے ہی نہیں ہوتے. ایک دن قائد کی بہن اکیلی کھڑی تھی جیل کے باہر، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا. یہ عزت کرتے ہیں اپنے قائد کی، وہ اکیلی کھڑی تھی. پیشیوں پہ کتنی مرتبہ جاتے ہیں، کتنے سارے ایم این ایز جو منتخب ہوئے ہیں، یہ جو کیفیٹیریا میں بیٹھے رہتے ہیں اس کی لاؤنج میں، ٹھیک ہے نا، اسمبلی کی، اور ادھر ادھر اچھے اچھے ہوٹلز میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. یہ کتنی مرتبہ آتے ہیں پیشی پہ جب عمران خان کی پیشی ہوتی ہے. آج جب یہ کانفرنس ہوئی ہے تو سارے ایم این ایز ہی آ جاتے ہیں، ایم پی ایز. کتنے لوگ تھے ان میں سے بتائیے؟ وہ جو اوپر کی قیادت ہے اس میں بھی صرف 2-4 لوگ آتے ہیں جب بڑا کوئی ہوتا ہے. اور ایک تو آپ نے کارنامہ دیکھ ہی لیا، وہ آدھے رستے میں کپڑے بدلنے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کے کپڑوں میں کیا ناپاکی اس وقت ہو جاتی ہے. تو یہ ناکام ہیں اپنے لیڈر کو باہر نکالنے میں، کیمپین ڈرائیو کرنے میں. مجھے بتائیے دیانتداری کے ساتھ، I'm not trying to prove anything، میرا وہ مقصد نہیں ہے، لیکن حقائق کو میں چاہتا ہوں ضرور ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں نا. اتنا بڑا میسیکر اگر کسی اور قوم کو ہو جاتا تو وہ اب تک کیا کچھ کر دیتی. عمران خان ان سے کہتے ہیں ان کی لسٹ بنا کے لاؤ، جو لوگ ابھی تک گھر نہیں پہنچے، وہ امین گندا پور ان کی لسٹ نہیں بناتا. تو مجھے بتائیے کہ یہ کامیابی کتنی دور ہے؟ کامیابی ہنوز دور. ہماری ایک دوست ہیں، جب ان کے ساتھ کوئی ایسی پریکٹیکل بات رکھو تو وہ کہتی ہیں فائق صاحب، وہ کوئی تنقید کا موقع جانے نہیں دیتی میرے بارے میں. تو وہ کہنے لگتی ہیں آج آپ نے بڑی مایوسی پھیلائی ہے، آج آپ نے قوم کو مایوس کر دیا. اب یہ اگر سوچ ہو جائے کہ جو آدمی راستہ دکھائے اور بتائے کہ دیکھو یہاں پہ گڈھا ہے، اس سے بچ کے چلنا، تم فوراً اس پہ یہ الزام لگا دو دیکھو انہوں نے مایوسی کی بات کر دی.
انہوں نے بتا دیا راستے میں گڈھا کدھر ہے. تو یہ اپنی اپنی عقل ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاصم منیر سے جان کیسے چھوٹے گی؟ بیسک کور تو چیز یہ ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں. اچھا اور جان چھوٹے گی بھی کہ نہیں؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں. ایک تو مولا علی کا یہ قول ذہن میں بسا لیجئے ہمیشہ کے لیے کہ ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی. یہ ہمارا بیس ہے سوچ کا. اب آئیے آگے بڑھیے. اچھا دیکھیے جرنیلوں کی کشتی نون اور پی 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 یہی ڈبوئیں گے, یہی ان کا گلا گھوٹیں گے. کیوں؟ انہوں نے ڈبل چالاکی کی, جلدی سے کرپ لوگوں کو ساتھ ملایا اور یہ ان کی بے ایمانوں کی حکومت آپ نے قائم کروا دی. لیکن آپ اس کے ساتھ نہیں چل پا رہے. اگر یہ صاحب ان کو خواہش تھی اقتدار کی, یہ ماشاء اللہ لگا لیتے تو یہ 5 سال نکال جاتے, 5 6 7 سال یہ نکال جاتے. لیکن ان کے ساتھ جو انہوں نے موو کیا ہے, اب ہر گھڑی یہ خطرے میں رہیں گے, یہ حکومت بھی جائے گی اور ان کو بھی جانا ہوگا. اور اگر جو کچھ پک رہا ہے اس وقت فوج کے اندر, جو آن ایئر نہیں ڈسکس کرنا چاہیے, جو کچھ پک رہا ہے, جس روز اس طرف سے ایکشن ہو گیا تو سب کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک. اچھا کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے ایک انسان بیڑیوں کے ساتھ اگر تیز تیز چلنے کی کوشش کرے کوئی مجرم, تو کتنا تیز چل سکتا ہے؟ کتنی دیر چل سکتا ہے؟ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یہ بالکل حقیقت پسندی. اب حقیقت پسندی سے کچھ نظر چراتے ہیں تو وہ چرایا کریں. دیکھ جو بدنامی نون کی تھی, پی 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 کی تھی, انہوں نے اپنے چہرے پہ وہ سیاہی بھی مل لی ہے. اور اب قسمت اور وقت اور حالات جو ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ اب آپ کا کام پارٹیز اوور. کیوں؟ لوگوں کے دلوں میں جو اس وقت نفرت ہے نا جرنیلوں کے خلاف, وہ اتنی ٹریمنڈس, اتنی پروفاؤنڈ, اتنی گہری ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ایک پوسٹنگ تھی, اب یہ پوسٹنگ سے لوگوں کے ذرا آپ جذبات اور ٹیمپریچر چیک کیا کیجئے. اس میں کسی نے ایک جوک لکھا تھا کہ وہ ایک صاحب گئے اور جا کے انہوں نے نائی سے کہا کہ یہ ذرا ایسے بال کاٹ دیجئے, فوجی کٹ بال کاٹ دیجئے. تو اس نے کہا نائی نے نیچے اترو. اس نے منع کر دیا, نیچے اترو, ہم وہ بال نہیں کاٹتے ہیں. ایک جرنیل نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ اب میں فوجی وردی پہن کے باہر جا نہیں سکتا. ہیسیٹنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ کہ یہ بتائیں. تو حالات وہاں آ گئے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ گیو اپ کریں. اچھا یہاں پہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے آج جو کرپشن ہو رہی ہے, جو لوگوں کے دل اور ذہن میں جا کے یہ خبر چھپ گئی ہے کہ مریم نواز کے ساتھ ان کے جو لو افیئر ہیں وہ جو ہیں وہ تو ایک طرف رکھیے, 60 صفحے کے اشتہارات اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے, اس پیسے سے جہاں پہ غریب کھانے اور دوا کو ترس رہا ہے, بجلی کا بل ادا کرنے کے جس قوم کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کے پیسوں سے تم 60 صفحات جو ہے کالے کروا رہی ہو اپنے لیے, کیونکہ تمہاری بیک پہ عاصم منیر کھڑا ہے. یہ نفرت صرف مریم نہیں, عاصم منیر کی طرف بھی جا رہی ہے. اور صرف عاصم منیر کی طرف نہیں, عاصم منیر کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا. چاہے ان کا قصور نہ ہو, ریفلیکشن ان کی طرف ضرور جائے گا. یہ اتنا بڑا نقصان ہے. دیکھو صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے. یہ تو پکی بات ہے نا. ایکسپائری میں, چلو میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں کہتا, لیکن ایک عروج کو زوال تو ہوتا ہے نا. 70 سال قوم نے ان کو بھگت لیا ہے جرنیلوں کو, اور اب یہ جو کھیل چل رہا ہے کہ اپوزیشن کو پاؤں نہیں رکھنے کی جگہ دے رہے ہیں اور کانفرنس نہیں کرنے دیں گے, تمہاری بات نہیں سنیں گے, عدلیہ کا یہ موڑ دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے حق میں نہیں جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کے حق میں جا رہی ہیں, یہ سب آپ کے خلاف جا رہی ہیں. 3 سال سے آپ اپنے خلاف جنگ کر رہے ہو. قوم
چونکہ ذرا ایسی بدمست قسم کی ہم قوم ہیں، خیالوں میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن دل میں تہیہ طوفان کیے بیٹھے ہیں. یہی زرداری آپ کو وہاں لے جا کے مارے گا کہ آپ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا. اس کے اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کچھ قریبی ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ سوچ میں اس کے یہاں شفٹ ہو رہی ہے. وہ اینٹ سے اینٹ بجائے گا آپ کی، یا کچھ بھی کر لیں آپ. تو جب آپ لوگوں سے نہتے عوام سے لڑ سکتے ہیں، اپنے نصیب سے نہیں لڑ سکتے. اور ٹائم کو پہچانے کہ آپ کا ٹائم ابھی بھی ہے باقی نہیں. لیکن اب میں سوشل میڈیا کے دوستوں سے ایک بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں. دیکھو، جو فوکس ہے نا، اب ذرا شفٹ کرو نون اور پی پی کی کرپشن کی طرف. 60 صفحات، خدا کی پناہ یار. اس کو جتنا پروپیگیٹ کرنا تھا، جتنا اچھالنا تھا اس ٹاپک کو، اتنا نہیں کیا گیا. کیونکہ ان کی کرپشن کے جو پرانے قصے ہیں نا، وہ لوگوں نے اتنے سن لیے کہ وہ ذرا جذبات پیدا نہیں کرتے. ان کے نئے قصے تلاش کر کے روز ڈسکس کرو. اب ان پہ بھی زیادہ ایمفیسائز کرو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، یہ ہمارے پیسے اڑا رہے ہیں. تو یہ وقت ہے کہ ان سب کو سزا ملے گی، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. آخر میں آپ کو منظر بھوپالی کے 2 اشعار آپ کے لیے پیش کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے تو ضرور. کوئی بچنے کا نہیں، سب کا پتہ جانتی ہے. کوئی بچنے کا نہیں، سب کا پتہ جانتی ہے. کس طرف آگ لگانا ہے ہوا جانتی ہے. اجلے کپڑوں میں رہو یا کہ نقابیں ڈالو، تم کو ہر رنگ میں یہ خلق خدا جانتی ہے. کس طرف آگ لگانا ہے ہوا جانتی ہے. کوئی نہیں بچے گا. آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.